अस्सलाम वालेकुम। जुस्तजू विद हेल्थी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद, डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ आपकी खिदमत में हमेशा की तरह हाजिर हैं। आज भी हम बात करेंगे आँखों की बीमारी के बारे में। ठीक है, ये फैली हुई है और इसके लिए कोशिश भी की जा रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हो रहा है। जहाँ कहीं से भी हो रहा है, जो कोई भी कर रहा है, लेकिन ये हद से तजावुज़ कर गया मामला। यानी कुछ ऐसे इंजेक्शंस मार्केट में हैं जिसकी वजह से लोगों की बीनाई वो चली गई है। बड़े दुख की बात है। मतलब हम में से कुछ लोग इतने गैर जिम्मेदार हैं कि वो ये नहीं समझ रहे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको रोका जाए और इमीडिएट इस पर एक्शन लिया जाए। और जिस किसी ने भी ये किया है, ये कर रहा है, उसको फौरन सजा होनी चाहिए। आंखें सबसे बड़ी नेमत है रियली। सारा हमारा सिस्टम चलता ही आंखों से है। और आज इसी के बारे में डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब से हम बात करेंगे कि ये क्या हो रहा है, मतलब क्या कहते हैं वो, उनका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। डॉक्टर ये क्या हो रहा है? ये तो रियली मतलब देखिए, दुनिया जहाँ में आती बीमारियाँ, दुनिया जहाँ में आती है, हमारे मुल्क में नहीं आ रही है और पहले भी बीमारियाँ आ चुकी हैं, लेकिन ये क्या है? मतलब ये कि इलाज के बजाय यानी इतना बड़ा जुल्म हर तरफ से, मतलब ये आम आदमी मारा जाता है, मैं समझता हूँ ज़्यादातर। क्या कहती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक करंट जो इशू चल रहा है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, आप सब व्यूवर्स को भी पता है कि जो इंजेक्शंस लग रहे हैं उस इंजेक्शन से बिनाई लोगों की जा रही है। एक्चुअली ये सारा नेग्लिजेंस की एक मतलब एक ज़िंदा मिसाल है हम लोगों के यहाँ, और उन लोगों की नेग्लिजेंस जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी ज़िंदगियाँ देने के लिए। बिनाई जो है, रोशनी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंसान की ज़िंदगी में। आँखें सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की दी हुई, और जब आप इन नेमत को अपनी किसी अल्लाह ताला ने वो नेमत हमें अता की, लेकिन जब हम उसको किसी और की लापरवाही की वजह से हम अपनी बिनाई खो दें, तो ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जो नाकाबिले बर्दाश्त है। बल्कि आप देखें, अब जो चीज़ें रिवर्सिबल भी नहीं है, आपने इतना डैमेज कर दिया गलत इंजेक्शंस लगा के जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब हम इसमें आगे बात करेंगे कि क्या रीज़न्स हुई, किस वजह से ये इंजेक्शन जो है, वो कहते नहीं है जो आपका इलाज था वो जहर में बदल गया। क्या ये मिसाल मशहूर है ना कि वो इलाज ही जो था वही जहर में बदल दिया। आपने लोग गए आपके लिए फ़ायदे के लिए और आपने उनको वही तकलीफ़ दे दी जिससे वो बचना चाह रहे थे। इतनी गैर जिम्मेदारी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ मोहम्मद साहब। आज बहुत अच्छा टॉपिक है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम अवेयरनेस दें और उन तक ये बात पहुँचाएँ जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं, आँखों का कोई मसला है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करेंगे। और थैंक यू आपका कि आपने और वीनस टेलीविजन्स का कि हमने इस इशू पे बात करने के लिए आज हम बैठे हैं, तो करेंगे। आप प्रोग्राम देखिएगा इंशाल्लाह। या बिल्कुल बिल्कुल देखते रहिएगा। डॉक्टर साहब, ये मतलब ये किस तरह की गैर जिम्मेदारी है? मतलब इसकी कोई लिमिट्स है? तो ओवर लिमिट हो गया मामला। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? सर मसला ये है कि ये इंजेक्शन जो है एक वाइल की उसमें फॉर्म में आता है। वाइल मीन्स कि उसमें बहुत सारी डोज होती हैं। एम्प्यूल जो होता है उसमें सिंगल डोज होती है, जो वाइल होता है उसमें मल्टीपल डोज होती है। उसमें डिफरेंट डोज, उसमें से आप इंजेक्ट करके नीडल को, और उसमें से निकाली जाती है डोज। 1.5 ml या 1 ml जितनी रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट को, उस हिसाब से। ये कैंसर पेशेंट को, आई में जो कैंसर हो जाता है उस तरह के पेशेंट्स को, और डिफरेंट डिजीज़ में ये डायबिटीज़ पेशेंट को जो हो जाती है तो उसमें ये लगाया जाता है। और फिर उसमें असल चीज़ ये है कि अभी जैसे जिक्र किया कि तकरीबन अल्लाह करम करे, और क्योंकि 80s के करीब जो है लोग बिनाई से चले गए हैं। और ये बहुत अफसोस की बात है कि जब इस पे हाथ डाला गया उन लोगों पे जिन्होंने इस चीज़ को निगलिजेंस की, जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा, तो उन पे हाथ डाला गया। लेकिन उसमें से जो असल मुजरिम जो है जिसने ये स्टार्ट किया, तो वो अभी पकड़ में नहीं आया। 2 लोग पकड़े गए हैं। और फिर ये है कि वो क्यों निगलिजेंस हुई, क्योंकि देखिए एक चीज़ है, बिनाई खुदा न खास्ता किसी की कम हो रही है, खुदा न खास्ता अंदर कोई कैंसर डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए ये एहतियातन लगाए जाते हैं। और एक महीने में 3 से 4 डोज भी लगती हैं।
اچھا انجیکشن کی. اچھا یہ ایک سوال ہے اب اسی پہ، سوری میں بات کاٹ رہا ہوں، کہ فار ایگزامپل اگر کوئی پیشنٹ جاتا ہے تو پیشنٹ کو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی انجیکشن کا نام ہے یا کچھ ہے تاکہ وہ اس کو دیکھ کے جو نا اس کو روک لے اگر کوئی کیونکہ دیکھیں ہمارے شہروں میں، بڑے شہروں میں یا پرائیویٹ ہاسپٹلز میں یو کین سے یہ چیزیں تو بہت کمی ہوئی ہوں گی. یہ انٹیریئر کی بات ہے یا پھر ہمارے وہ ہاسپٹل، گورنمنٹ ہاسپٹل جن کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے؟ نہیں سر، یہ اصل میں یہ ہے کہ یہ وہی ہاسپٹل، وہی پریکٹس ایکچولی انہی ڈاکٹرز کے پاس ہوئی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ یہ ڈرگ کی ایفیکیسی اصل چیز ہے، کیونکہ جب ڈرگ آپ کے پاس آتی ہے، یہ ایک ہی انجیکشن اور ایک ہی ملٹی نیشنل کمپنی بنا رہی ہے، تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی ایفیکیسی میں جو فرق آتا ہے وہ کولڈ چین مینٹیننس ہوتی ہے اس کی، کیونکہ یہ 2 ڈگری سے لے کے 4 ڈگری کے درمیان اس کو رکھنا ہوتا ہے. اب اس کے جس انوائرمنٹ میں اس کو رکھا جاتا ہے وہاں بیکٹیریا بھی کراس نہیں کر سکتا، اتنا سینسٹیو ایریا ہوتا ہے وہ. اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے انجیکشنز ہوتے ہیں جس کو کولڈ چین مینٹیننس کے تھرو اس کو پیشنٹ تک پہنچایا جاتا ہے. اب دیکھیں نا کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی بنا رہی ہے آپ کو 2 سے 4 ڈگری کے بیچ میں. اب جب آپ ڈسٹریبیوٹر جو ہے اس کمپنی کی جو دوا دیتا ہے تو وہ ایک اس کو آئسولیٹڈ ایریا میں رکھا جاتا ہے، اور جس میں 99.99% اس چیز کو انشور کیا جاتا ہے کہ وہاں بیکٹیریا کی اندر افزائش نہ ہو سکے یا کراس نہ کر سکے. ایسولیشن اس طرح کی جاتی ہے، وائرس کو کراس کر سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ جب وہاں سے آپ ایک ڈوز لے کے، ایک سرنج کے سے آپ ڈوز لے کے آپ کسی پیشنٹ کو دیتے ہیں، پیشنٹ لینے کے لیے آیا نا، تو وہ اکثر یہ دوا جو ہے بڑے ہاسپٹل جیسے آغا خان ہے، اس طرح کے ہاسپٹلز میں اویلیبل ہوتی ہے، تو وہاں سے ڈوز لے کے آتے ہیں. اب ڈوز لے کے آئے تو کولڈ چین مینٹیننس کے تھرو وہ پہنچے گی نا پیشنٹ کے پاس، یا پھر وہ ڈاکٹر جو آئی سرجن ہے وہ اس پروڈکٹ کو منگواتے ہیں. تو ہوا یہ ہے کہ جو بیچ کی جو ایک جو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے یا وہ بندہ، اس میں جو لوگ انوالو تھے انہوں نے اس کی کولڈ چین مینٹیننس پراپر نہیں کی، یا پھر جو ابھی جو سننے میں آ رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے انجیکشن، اصل انجیکشن کی جگہ کوئی اور جسے کہتے ہیں پلیسیبو، جسے ہم لوگ کہتے ہیں پلیسیبو کی شکل میں، یا کوئی اور چیز انہوں نے وہاں تک پہنچا دی. ایک جو ڈرگ ہے، جو وائل ہے، وہ اتنی زیادہ اس کی قیمت نہیں ہے. اچھا. لیکن جب وہ سرنج میں آتا ہے تو وہ اس سے بھی 100 ٹائم مور جسے کہتے ہیں نا کاسٹ اس کی آ جاتی ہے، اور اتنا مہنگا کر دیا جاتا ہے. ایک تو کاسٹ وائز اس پیشنٹ کے لیے بہت مہنگا ہو گیا، ایک وائل کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنی ایک سرنج کی آپ ڈاکٹر لگاتا ہے، آپ اندازہ لگائیے. اچھا. لیکن خیر اس کی ایکسپرٹیز ہے، وہ اپنی ایکسپرٹیز کے چارج کرتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کسی کی آنکھ کی بینائی نہیں جانی چاہیے. اگر کسی کی آنکھ کی بینائی گئی ہے تو اس میں انوالو لوگ ہیں اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے، اور کیفری کردار تک ان کو بچانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر نصر اللہ صاحب نے کہ 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ، یعنی اس ٹیمپریچر زیادہ نہیں جانا چاہیے. اگر زیادہ، میرا اپنا کیا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ایکسپائرڈ ہو انجیکشنز، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے اصل میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ جو انجیکشن کا یہ اسکیم جو چل رہا ہے، اس پہ بہت سارے لوگوں کے کویشچنز آ رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں غلط انجیکشن ہے اور یہ انجیکشن استعمال نہیں ہوتا، یہ انجیکشن جو ہے وہ کیوں لگایا گیا. تو ان لوگوں کے لیے تمام اپنے ویورز کو بتاتے جائیں، یہ انجیکشن ایک دوا ہے جو کہ آپ کے بیماری میں اسپیشلی جو ہے ہمارے آنکھ کے پردے کے جن کے مسائل ہیں، جو شوگر کے پیشنٹس ہیں ان میں لگتا ہے، اور ایک اور جو ہے میکولر ڈی جنریشن اس کے اندر لگتا ہے. جب اس میں ایسا ہوتا ہے جو پردے کے پیچھے ہمارے بلڈ ویسلز ہوتے ہیں ان کی ایکسٹرا بلڈ ویسلز گروتھ ہوتی ہے، یعنی عام زبان میں آپ سمجھے جن کی بینائی کا مسئلہ ہوتا ہے. اور پھر دوسرا ریٹینا کے پرابلمز ہوتے ہیں، آئی کے ملٹیپل پرابلمز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کے کینسرز ہیں، اس میں بھی یہ دوا استعمال ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسی دوا ہے جو کہ لائف سیونگ ہے، آپ کی آنکھوں کی بینائی کے لیے بڑے پیمانے پہ لوگوں کی لگتی ہے. اس کے انجیکشنز لگتے ہیں، آپ کا اسپیشلسٹ بتاتا ہے کہ آپ کی بینائی جا رہی ہے. یہ ان گروتھ کو روکتا ہے، ایب نارمل گروتھ جو آنکھوں میں ہو رہی ہوتی ہے بلڈ ویسلز میں، جن کی وجہ سے آپ کی بینائی جا سکتی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو لائف سیونگ ہے، جو آپ کی زندگی بخشتی ہے. یہ غلط انجیکشن، مطلب اب اس اچھی چیز کو انہوں نے غلط، یہ انجیکشن غلط ہے. آئی میں انجیکٹ کیا جاتا ہے، یوزلی آنکھ کے اندر اس انجیکشن کو لگایا جاتا ہے.
ہوتا ہے, ایکسپرٹ ڈاکٹر لگاتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ اس دوا کو, جو دوا آنکھ میں لگائی گئی, اس دوا کو جو غلط دوا لگی, دوا غلط اس طرح سے لگی کہ جو اس کی کولڈ چین تھی وہ مینٹین نہیں ہوئی. کولڈ چین کے ذریعے گاڑیوں میں, بسز کے ذریعے ان کو, کیونکہ یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہاسپٹل ڈیمانڈ کرتا ہے. جب ہاسپٹل ڈیمانڈ کرتا ہے یا ڈاکٹر ڈیمانڈ کرتا ہے, یہ آن دا اسپاٹ ڈاکٹرس کے پاس نہیں ہوتی, یہ منگواتے ہیں روز, تو یا ڈیمانڈ پہ 10 دن بعد 15, تو یہ اس کا فریش جو اسٹاک جاتا ہے ڈائریکٹلی ان کے پاس, ڈاکٹرس کے پاس, ہاسپٹلس کے پاس. اب ہوا یہ کہ جو انہوں نے ڈیمانڈ کی, انہوں نے اسٹاک کو جو ہے کس طرح بسز کی جو کیریئر سروس ہے یا بائکیا کے ذریعے یا پھر لوگوں کے ذریعے جو ہے اس کو مینٹین کیا, اور اس کو جو ہے وہ 2 to 4 to 8 ڈگری تو ہے, آئس اس کے کیوبز ہوتے ہیں, اس میں رکھ کے اس کو جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے. اب انہوں نے اس طرح سے دیکھیں اب کہ جو ان کا کیریئر تھا, جس طرح سے ان کی جو ٹرانسفر کرنے کا طریقہ تھا وہ ان کا غلط ہوا. اس میں کیا, اس کی ایفیکیسی ختم ہو گئی, کیونکہ اس میں کولڈ چین کا مینٹین کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس دوا کی جو افادیت ہے وہ مینٹین رہے. اب جب آپ اس کی دوا کی کولڈ چین مینٹین نہیں رہی, اس کی افادیت ختم ہو گئی, اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پھر جو ہے بیکٹیریا یا کوئی بھی پیتھوجنز گرو کر جاتے ہیں. اب جو لوگ کہتے ہیں نا, جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بتایا تھا ارکے گلاب کا, ارکے گلاب سودنگ ایفیکٹ رکھتا ہے, اس کے اندر اسٹیرائڈل جو ہے کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ اس میں پریزرویٹیوز اگر نہیں ہوتے تو اس کو اگر رکھ دیں استعمال تو اس کے اندر پیتھوجنز گرو کر جاتے ہیں, اور جب آپ اس کو آنکھ میں ڈالتے ہیں تو وہ آنکھ کے لیے بینیفیشیل نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح سے وہ انجیکشن پھر ایک دوا نہیں رہتا. ظاہر ہے جب آپ نے کولڈ چین مینٹین نہیں کی, پھر اس کے اندر کولڈ چین مینٹین کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر بیکٹیریا نہ جائیں, تو وہ کیا ہوا کہ اس میں پھر بیکٹیریا گرو کر گئے. اب وہی انجیکشن جب آپ انہیں انجیکٹ کیا لوگوں کی آنکھوں میں تو ان سے ان کی بینائی چلی گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو خیر اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے, اور اللہ نہ کرے کہ اور مزید لوگ اور حکومت ایکشن لیں ان چیزوں کے بارے میں. یہ جو چیز ہو گئی ہے, یہ اب جن کے ساتھ یہ ہو گیا ہے, جی جی, ان کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اب گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ کافی حد تک وہ جو ہے اس کے لیے کریں گے, جن کی ڈیمیج ہو گیا اگر ہو سکتا ہے ریورسیبل ہے تو وہ پھر جو ہے اس کو ٹریٹ کریں. کیونکہ دیکھیں اب ڈفرینٹ پیشنٹ ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کئی بیماریوں میں لگے, تو اس میں جیسے اب 3 سے 4 انجیکشن پر منتھ بھی ڈاکٹر اس کے ڈوز آپ کا ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو اب اس کو کتنے انجیکشن لگے, اس کا کتنا پردہ ڈیمیج ہوا یا کیا نقصان ہوا, اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کو دیکھ کے. تو جو چیزیں ریورسیبل ہیں, جو ٹریٹیبل ہیں, تو گورنمنٹ نے بھی اناؤنس یہ کیا ہے کہ وہ بھئی ان کے آپریشنس کریں گے, فری آف کاسٹ کریں گے. اب یہ ہے کہ ایک ہوپ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے, کیونکہ اچھے لوگوں کو جو ہے یہ برے لوگ بدنام کر دیتے ہیں, اچھا کام کرنے والوں کو بھی. اب سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ڈاکٹرز پہ آ گئی ہے, گورنمنٹ پہ آ گئی ہے کہ جن لوگوں نے نقصان کیا ہے اب اس کا سدباب کریں. بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے اس میں نہ ہی گورنمنٹ انوالو ہے نہ ہی ڈاکٹرز انوالو ہیں. جو ان بٹوین لوگ جو اصل ایشو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ جو ان کو لانے لے جانے کا جو سسٹم تھا اس میں بہت ہی مطلب لاپرواہی برتی گئی ہے. کیونکہ وہاں جو ٹیمپریچر کا مینٹیننس جتنا ہونا چاہیے مینٹین 2-4 یا 2-8 یو کین سے 2 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ, وہ مینٹین نہیں ہوا. اور اس کی وجہ جیسا ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ وہ بیکٹیریا چونکہ ایک چیز اپنی اس پہ پوزیشن میں نہیں رہی, ٹھنڈک وہ نہیں رہی, تو بیکٹیریا آ گیا, اس نے ڈیمیج کیا. ایسا کچھ ہے؟ جی ایسا ہے, لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کیونکہ وائل کی اتنی زیادہ قیمت نہیں ہے, میں ویورس کو اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہیں ڈاکٹر سے جا کے اس طرح کی ڈیمانڈ شروع کر دیں کہ ہمیں تو پتہ چلا ہے کہ ٹی وی چینل پہ تو وہ آپ کی اتنی قیمت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایکسپرٹیز ہوتی ہے ڈاکٹر کی. آپ ڈاکٹرس ایک آئی میں جب انجیکٹ کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ ایکسپرٹ ڈاکٹر ہوتا ہے, تو اس کی ایک اپنی ایکسپرٹیز ہے جس کی وہ قیمت وصول کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب فلو ہوتا ہے کسی ایریا میں, جیسے ہمارے ہاں قریب میں اسپینسر آئی ہاسپٹل ہے یہاں, اور یہاں بہت زیادہ آئی کے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں اور سارے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں وہاں پہ, ظاہر ہے آئی سے ریلیٹڈ جتنے LRBT, اور انٹرنیشنلی اس کا بڑا ایک نام ہے LRBT کا بھی. تو اس طرح کے وہاں پھر جو قریب کے جتنے بھی اسٹورز ہوتے ہیں تو وہ اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اپنے پاس اسٹور کر لیتے ہیں.
چیزوں کو. اچھا, تو یہ ایسا ہوتا ہے. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ فلو اس کا بہت زیادہ ہے تو لیکن وہاں کولڈ چین مینٹیننس کی جو بات ہو رہی ہے وہاں 2 to 4 ڈگری میں وہ مینٹین نہیں کر پاتے. اب جب وہ مینٹین نہیں کرے تو وہ ایک مافیا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ انوالو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس مافیا کو کنٹرول تو گورنمنٹ نے کرنا ہے نا. ہمارے ہاں ہر طرح کا مافیا ہے, اس کو ابھی تک کنٹرول نہیں کر پاتے. کوششیں ہوتی ہیں لیکن کنٹرول نہیں کر پاتے. اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بنائی چلے جانا. ابھی جیسے ذکر آپ نے کیا کہ کیا اس کا سدباب ہے, میری ابھی ایک دیکھیں اس وقت ویورز ہم لوگ جو بات کرتے ہیں ایک جنرل بات کر رہے ہوتے ہیں ہم, کیونکہ ایک وہ چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں جس سے آپ کو اویئرنیس ہو اور آپ اس سے بچ سکیں. لیکن کیونکہ اس کو آپ ٹوٹلی یہ آئی سرجن کا, آئی اسپیشلسٹ کا کام ہوتا ہے, تو ہم نے ذکر کیا اپنے ہی ایک ڈاکٹر سے, بہت اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے. انہوں نے کہا کہ جن کی بینائی چلی جاتی ہے تو پھر وہ ریورسیبل ہے. تو اس لیے کہ اس کے لیے یہ ہے کہ ہوپ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ, جیسے ڈاکٹر شبانہ نے کہا, خدا نخواستہ بہت ڈیمیج ہو گیا تو پھر تو سدباب نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی ایسا انفیکشن ہے جس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اس پہ ہو سکتا ہے. یہ نیچرلی بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر نصر الرحمان جی نے کہ دیکھیں ہم ایک اویئرنیس دیتے ہیں آپ کو. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم کسی بات کا کلیم کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہے یا ویسا ہے. ایک بات ہوتی ہے جو آپ کی نالج تک لانی ہوتی ہے تاکہ آپ کے علم میں آئے. لیکن یہ کام سارے کے سارے آئی سرجن کے ہیں, آئی اسپیشلسٹ. یہ وہ جو کہیں گے, وہ جو کریں گے, دیکھیں وہی اوتھینٹک ہوگا, وہی پرفیکٹ ہوگا. ہم ایک پروگرام میں بیٹھ کے اب اتنا بڑا ایشو ہوا ہے تو نیچرلی اس کے اوپر بات تو کرنی ہے نا کہ مطلب اس سے بچا کس طرح جائے. تو ایوری بڈی, ہر ایک کو محتاط رہنا ہے, خیال رکھنا ہے. یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں اس بات کو. پلیز ویلکم بیک. باتیں ہو رہی ہیں آشوب چشم کے بارے میں, اور دیکھیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے ایوری تھنگ از پاسبل. ہم کوشش کریں, ہم کیئر کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز ہو گئی ہے. اس میں نیچرلی کچھ لوگ انوالو ہیں, ان کو سزا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, ہمارے یہاں جو فقدان ہے نا, جو پرابلم ہے وہ سزا نہیں ہوتی, اور یہی بیماریاں بڑھ رہی ہیں. بیماریوں سے مطلب ساری بیماریاں بڑھ رہی ہیں. کرپشن کی یہی وجہ ہے, مطلب لاپرواہی کی بھی یہی وجہ ہے. اس کو پتہ ہے کیا ہوگا, مطلب نو بڈی از ہیونگ اینی سارٹ آف پنشمنٹ. تو یہ ہونی چاہیے. باقی جو ہے نا, میں یہ کہوں گا ان لوگوں سے جو متاثر ہوئے ہیں, حکومت نے ایکشن لیا ہے, جیسے ڈاکٹر شبانہ جی نے بتایا کہ کوششیں ہو رہی ہیں, تو مایوس نہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ خیر و عافیت ہے. ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ یہ ہے کہ ہمیں امید تو رکھنی چاہیے نا کہ انشاءاللہ تعالیٰ nobody knows. دیکھیں یہ ہو گئی ہے. بس بات یہ ہے کہ جن کی وجہ سے ہوئی ہیں, واٹ آر دا کیس میں بھی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ نیئر بائی جو اسٹورز ہوتے ہیں, ہمارے یہاں تو بیماریاں ہیں نا, وہ ذخیرہ اندوزی, سر یہ بھی ایک بیماری ذخیرہ اندوزی, وہ کر لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے فائدہ اٹھائیں گے اسے ہم. تو یہ مطلب ریکوریبل ہیں, مطلب انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے اوپر کچھ بتائیں آپ, کیا مزید کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں اس میں آپ یہ جج نہیں ہو پا رہا ابھی تک. بہت ڈفرینٹ آپ دیکھیں ٹی وی پہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ یہ جس مقصد کے لیے لگتی تھی اس مقصد کے لیے نہیں لگائی گئی. کچھ ایسے ڈاکٹرز تھے جنہوں نے آشوب چشم کے پیشنٹ میں بھی اپنے پیسے بنانے کے لیے جو ہے وہ لگائے. اب ایکچولی دیکھیں یہ معاملہ اتنا سینسیٹیو ہے کہ ہم یا آپ, ہمیں پوری حقیقت نہیں پتہ, اور ہم اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کون لوگ انوالو ہیں, کس نے کیا کیا. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی, یہ اتنی سینسیٹیو دوا ہے, کوئی ایسی دوا تو نہیں ہے نا کہ آپ نے کاؤنٹر سیل کی, لگائی, لے لی اور لگا لی. یہ جب آپ ہر ایک دوا کا جو ہے وہ سیچوریشن ہوتا ہے, کمپنی سے جب نکلتی ہے, جو ڈیمانڈ ہوتی ہے, اس کا چیک اینڈ بیلنس ہونا ضروری ہے کہ اتنی دوا جو ہے یہ کیوں نکلی, اس کی سپلائی جو ہوئی کن ہاسپٹلس میں ہوئی, کن ڈاکٹرز کو ہوئی, اور پھر اس کے بعد اس کی کوالٹی کو چیک کرنا. جب آپ نے ڈاکٹر کو ڈلیوری ہوئی اس کی, جب آپ نے وہ کولڈ چین مینٹین کر کے ان کو بھجوا
ساتھ ہی. اور جب آپ نے پیشنٹ پہ اپلائی کرنی ہے تو اس کی باقاعدہ اس کی کوالٹی کو جج کیا جانا چاہیے نا, اس کو چیک کرنا چاہیے, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس میں دیکھیں ابھی جو ہے اس میں یہ تو چیزیں ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہیں. ہم جو عام لوگ ہیں, جو عام اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں, ہمارا پوائنٹ آف ویو اور ہے, لیکن جو اس چیز کے رسپانسبل ہیں, پالیسی میکر ہیں یا جو اتھارٹیز ہیں, ان کو تو سب چیزیں پتہ ہے نا کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی, مطلب کن لوگوں نے کتنی سپلائی کی اور اتنی زیادہ سپلائی کیوں ہوئی, جتنی ڈیمانڈ تھی اس کے مطابق سپلائی ہونی چاہیے تھی, پھر جو لگا تو پھر کوالٹی چیک کیوں نہیں کی گئی. جس ڈاکٹر نے کوالٹی چیک کیے بغیر یا جس ہاسپٹل نے کوالٹی چیک کیے بغیر انجیکشن لگائے, اصل تو ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. دیکھیں آئی ایم شیور کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے کہ اس میں مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہے, کون ہے, گورنمنٹ انوالو ہے یا مافیا تو خیر اپنی جگہ ہے ہی, اس کے بارے میں کچھ نہیں, لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ جو ڈاکٹر ان انجیکشنز کو لگا رہے تھے دے مسٹ بی کیئرفل, ان کو چیک کرنا چاہیے تھا, کیونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو کوئی بھی چیز, یہ تو خیر ہمارے عام ہو گیا آج کل. پہلے ایک زمانے میں ڈپارٹمنٹس ہوا کرتے تھے جو باقاعدہ نکلا کرتے تھے, ان کی رپورٹس آتی تھی, وہ دکانوں پہ لگایا جاتا تھا کہ دیکھو یہ چیزیں آئے تھے, یہ ہوا ہے. اب وہ لوگ اب بھی آتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں آتے, لیکن اب وہ آتے ہیں, وہ کچھ لے کے چلے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کافی اشارہ. ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے یہاں ایکسکیوزز اتنے ہیں کہ ہم, لیکن بات وہی آتی کہ سزا نہ ہونا جو ہے نا سب سے بڑا المیہ ہے. سر جب تک یہ سزائیں نہیں ہوں گی, جب تک سختی نہیں ہوگی, ہمارے یہاں یہ سدھار ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں سزا کے بارے میں پتہ چلتا ہے ہمیں, ہم ٹیلی ویژنس پہ ہی پروگرام, جیسے آپ لوگ ہمارا ٹیلی ویژنس پہ واچ کر رہے ہیں اس وقت پروگرام, اور اسی طرح کی چیزیں ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پکڑ دھکڑ ہوتی ہے, سزائیں ہوتی بھی ہوں گی, لیکن کیونکہ یہ مافیا اتنا سٹرانگ ہے, ان کا یہ کسی نہ کسی طرح چھوٹ جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے نئے سلے سے ایک نیا ایشو کو ریز ہوتا ہے اور پھر ہم لوگوں کے سامنے ٹیلی ویژنس پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم ڈرگ کی بات کر رہے ہیں تو ہر ڈرگ کی, یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پروڈکٹ کی, اسی طرح ساری پروڈکٹس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے, جو اس پہ لکھا ہوتا ہے, میڈیسنس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کو اتنے ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر رکھنا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں ٹمپریچر جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے, اور ایون کہ اگر 25 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ایک چیز کو مینشن کیا ہوا ہے یا 15 ڈگری سینٹی گریڈ پہ مینشن کیا ہوا, کبھی بھی آپ جا کے دیکھ لیں, جن سٹور سے آپ خریدتے ہیں وہاں دیکھیں کہ کتنا ٹمپریچر ہوتا ہے. اتنی گرمی میں وہ چیزوں کی ایفیکیسی کہاں رہتی ہے. تو جب آپ کو رزلٹ نہیں آ رہے ہوتے تو آپ کو ایک مرض جس کے لیے آپ نے دوا لی, کوئی اینٹی بائیوٹک لی, جب وہ آپ کو ٹریٹ نہیں کر پاتا ڈاکٹر, ایک تو ڈاکٹر سے فید آپ کا اڑ جاتا ہے کیونکہ دوا تو اس نے صحیح لکھی تھی, اب پروڈکٹ میں ایفیکیسی نہیں ہے یا وہ 2 نمبر آ رہی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, کیونکہ مارکیٹ میں 2 نمبر دوائیں بہت ہیں, اسی نام سے اویلیبل ہیں, لیکن پیکنگ وہی ہے, سارا کچھ وہی ہے, 2 نمبر دوائیں. تو اس میں بھی اب ایک ڈاکٹر لکھ رہا ہے جو اچھا ڈاکٹر ہے تو اس کا کیا قصور ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہے, بہت سارے سوری ٹو سے, کہ کبھی کبھی کمیشنز بھی لوگوں کے طے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ سے ہی آپ نے یہ ایم آر آئی کرانی, فلاں جگہ سے آپ نے ایکس ریز کرانے, فلاں وہی جگہ سے کرانی ہے, آپ نے کہیں اور سے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. بالکل, اور فلاں جگہ سے آپ نے پرسکرپشن دیں گے, فلاں سٹور سے لے لیجئے. تو یہ مافیا ہے اور کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے, اور یہ دنیا ہے, اس نے ختم ہو جانا ہے, اور آخرت میں آپ نے اس کا جواب دینا ہے. جو تکلیف میں آ گیا ہے اس کی آہ بھی لگے گی, اس کی بددعا بھی لگے گی. آپ نے اس سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو محفوظ رکھے. کیوں ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ دیکھیں نا کہ ایک شیلف لائف کی بات کر رہے ہیں. جب شیلف لائف کی ہم بات کر رہے ہیں تو ساری پروڈکٹس کی شیلف لائف ہوتی ہے. اب یہ جو خاص کر کولڈ چین مینٹیننس کی دوائیں ہوتی ہیں, اس کو تو بہت زیادہ احتیاط سے اور کنٹرول کر کے جو ہے ایک پیشنٹ تک پہنچایا جاتا ہے. جب وہ نہیں پہنچے گی تو آپ دیکھیں ایکسپائر ہو جائے گی. ہماری آنکھ میں ویٹرس ہوتا ہے. اب ویٹرس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کیونکہ عام جگہ اگر انجیکشن لگتا ہے تو وہ وہاں وینز ہوتی ہیں, بلڈ ہوتا ہے, تو آنکھ میں کیونکہ پانی ہوتا ہے, ویٹرس ہوتا ہے, تو وہ اس میں آپ جب انجیکٹ کرتے ہیں, ایکسپائر انجیکٹ کرتے ہیں, اور وہ کوئی بیکٹیریل اس میں گرو کر چکا ہے, بیکٹیریا گرو کر چکا ہے, وائرس گرو کر چکا ہے, تو ویٹرس میں اس کو ایک کالونی مطلب ڈیولپ کرنے کے لیے کالونی مل جاتی ہے, فیوریبل اس کو نا انوائرمنٹ مل جاتا ہے, تو جس کی وجہ سے وہ جلدی گرو کرتا ہے اور پھر یہ انفیکشن. اچھا یہاں ایک چیز امپورٹنٹ, سوری اگر تھوڑا سا مجھے یہاں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ پیشنٹ جو یہ انجیکشن مزید لگوانا چاہتے ہیں, اللہ نے ان کو محفوظ بھی رکھا ہے, اب وہ بھی ڈر گئے ہوں گے
وہ جو لوگ جن کو یہ تکلیف ہے اور جنہوں نے مہینے میں 2-4 دفعہ یہ لگوانے ہوتے ہیں، اگر وہ نہیں لگوائیں گے تو ان کے اندر جو بیماری ڈیولپ ہو رہی ہے تو وہ اور ڈیولپ ہونے شروع ہو رہی ہے، کہ وہ اس سے بچنے کے لیے انجیکشن لگوا رہے تھے. اب تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ کیا وہ انجیکشن لگوائیں کہ نہ لگوائیں. بالکل لگوائیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اتھینٹک ڈاکٹر سے لگوائیں، اور آپ جائیے اور اس کو کوشش کیجئے کہ کسی ایسے سٹور سے لینے کی کوشش کیجئے جو کولڈ چین مینٹیننس کی انوائرمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے. دیکھیں سب سے جو بڑی بات ہے نا، ہر ایک کو ذمہ دار ہونا ہے. ہم شروع سے کہتے ہیں ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا ہے بہتری کے لیے. جب تک یہ نہیں ہوگا، ہم اتنے سیلفش ہو گئے ہیں. اب جو میڈیکل سٹورز ہیں، واقعی بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ وہاں جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، یا اسپیشلی فریج جہاں یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں. 2 یا 2-4 اگر سینٹی گریڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کے پاس اچھا فریج ہونا چاہیے. فریج ہوتے ہیں، اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ فریج نہیں ہوتے، لیکن وہ کام ہی نہیں کر رہے ہوتے. چیک کون کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ نہ اوپر کوئی ان کو پتہ ہے کہ آ کے کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں کہ کوئی ڈپارٹمنٹ کا بندہ آ رہا ہو چیک کرے. یہ بھی چیک کرنے والی باتیں ہیں نا کہ ڈپارٹمنٹس کے جو لوگ ہیں وہ ایمانداری سے اگر یہ چیزیں کریں تو دیکھیں سب انوالو ہیں، سبھی کو بدوائیں لگ سکتی ہیں ڈاکٹر صاحب، ٹاپ ٹو باٹم کوئی بچ نہیں سکتا. ہم سب نے خیال رکھنا ہے. اور خدا کے واسطے دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی نا قوموں کو برباد کر دیتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بڑا عجیب یہ سینسیٹیو ہے، مطلب ریئلی دکھ ہو رہا ہے. آنکھیں قسم سے دیکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں. اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اگر یہ چیز نہ ہو تو مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بائی برتھ ہوتے ہیں نابینے، تو چلو ان کو ذائقہ ہی نہیں پتہ، ان کو رنگینی کا نہیں پتہ، ان کو یہ خدا کی قدرت کا پتہ نہیں ہے. لیکن جو ہم جیسے لوگ ہیں جو دیکھتے آئے ہیں، اس میں جونیئرز بھی ہوں گے، سینئر سٹیزنز بھی ہوں گے، موسٹلی ایسا ہی ہوگا نا. اب وہ دیکھ نہیں پا رہے تو ان پہ کیا گزر رہی ہو، مطلب یعنی انتہا نہیں ہو گئی، خدا کا خوف ہی ختم ہو گیا ہے. مطلب ہم اتنے پستہ ہو گئے ہیں، اتنے گر گئے ہیں کہ مطلب انبلیویبل. جی بالکل. دیکھیں اس میں رسپانسبلٹی جو لوگوں کی تو چلیں، لوگوں کی اس حد تک ہے کہ آپ کسی اتھینٹک ڈاکٹر کے پاس جائیں. سب سے بڑی بات یہ، اس ڈاکٹر کے پاس جائیں یا ہاسپٹل میں جائیں. اب دوا کا یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی غلطی یوں بھی نہیں ہوتی، بعض جگہ ڈاکٹر خود سے انجیکشن لگاتے ہیں، پیشنٹ سے نہیں منگوا رہے ہوتے نا، تو پھر اب پیشنٹ اور پیشنٹ کو نہیں پتا کہ اب کہاں رسپانسبلٹی. میں تو سب سے زیادہ ڈاکٹر کی رسپانسبلٹی ہے. آپ نے جب انجیکشن لگایا، کمیشن لے رہا ہے نا، ہاں. اور دوسری چیز جیسے آپ لوگوں نے ذکر کیا MRI CT اسکین بھی ڈاکٹر، ہمیں بھی تھوڑا سا مطلب انڈیویجولی جو ہے وہ ایز اے سٹیزن جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. اگر ہم سارے لوگ مل کے ڈاکٹرز کو بھی یہ کہیں کہ جو چیز ہمیں کنوینئنٹ ہے، یا اگر آپ ہمیں اس جگہ MRI یا CT اسکین کا کہہ رہے ہیں تو آپ ہمیں اس کا ڈسکاؤنٹ دلوائیں. سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ کی ریکمنڈیشن ہے اس جگہ پہ تو آپ ہمیں ڈسکاؤنٹ دلائیں، ادروائز ہم افورڈ نہیں کر سکتے اتنی بڑی جگہ. اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اصل میں ہمارے یہاں کچھ ہمارے لوگ بھی جو ہے مورلی تھوڑے سے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اچھی جگہ سے نہیں کرایا تو سمجھتے ہیں کہ نہیں. آپ دیکھیں ڈاکٹرز کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا جو اچھی جگہ ہے، یعنی اچھی جگہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی مشینز اچھی ہوتی ہیں، ان کی اپروچ اچھی ہوتی ہے، ان کی رپورٹس اچھی ہوتی ہے، یہ وجہ بھی ہوتی ہے. لیکن اب ہم سب کو مل کے یہ چاہیے جو اس طرح کے اسٹینڈرڈ والی جگہ ہیں، لیبس ہیں یا MRI، ان لوگوں کو بھی یہ کہیں کہ وہ تھوڑے اپنے ریٹس، اگر آپ ڈاکٹر ان کے پاس ریکمینڈ کر رہا ہے تو وہ اسپیشل ریکمینڈیشن ہے تو آپ کو ان کے ریٹس جو ہے. وہ تو ڈاکٹر صاحب وہ یوں کر رہا ہے کہ اس کا کمیشن بندہ ہوا ہے، معاف کیجیے گا، اس کو کنسرن نہیں ہے. مطلب وہ اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، ٹو دا ہیل، مجھے تو کمیشن مل رہا ہے نا. وہ سالانہ 2-3 ٹرپس رکھتے ہیں ان کے باہر کے، اور یہ کون لگائے گا؟ آپ لگوائیں گے؟ میں لگواؤں گا؟ آپ کریں گے کچھ ایسا؟ کوئی نہیں کرے گا نا. تو یہ ہم سب مرے ہوئے ہیں. ہم کلیم کرتے ہیں، بلیم کرتے ہیں، اس کو برا کہتے ہیں، لیڈرز کو برا کہتے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں. ہم کیا ہے؟ مطلب دکھ کی بات ہے نا، آپ اپنا ہی بینیفٹ دیکھ رہے ہیں. باقی کہتے ہیں کہ آپ وہیں سے کروائیے گا، بھائی ڈاکٹر رانا صاحب سے کروائیے گا. ارے بھائی کیوں کروائیے گا؟ کہ وہ ایک اچھا ہے، مطلب وہ اچھا یوں ہے کہ مجھے مل رہا ہے. مطلب یہ کب ہم ہوں گے ٹھیک؟ یا کچھ جگہ تو واقعی میں کچھ جگہ جب ریفرنس ہوتا ہے نا، وہ واقعی اچھی جگہ ہوتی ہیں. جیسے ڈاکٹر کچھ ایسے سینسیٹیو معاملات ہوتے ہیں، جیسے کوئی اسکین ایسا ہے یا جس پہ سرجری نہیں. لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کاٹ رہا ہوں، سوری جی، کہ بھائی ٹھیک ہے اگر آپ ریفر کر رہے ہیں نا، نو پرابلم، ہم وہیں سے کروائیں گے، لیٹ اس ہیو دیٹ ڈسکاؤنٹ. ہاں اب وہ پھنس جائے گا وہاں پہ ڈاکٹر، وہ تو کیا ڈسکاؤنٹ، اس کا کمیشن گیا.
ایسا ہی ہے نا. ہاں سب ڈاکٹر ایسے نہیں ہیں. نہیں دیکھیں ہم بات ایوریج کی کر رہے ہیں, زیادہ ایسا ہی ہو رہا ہے آج کل. جی جی یہ جتنے پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں نا اس میں زیادہ ہم سب بیمار ہیں. ہم سب کرپٹڈ ہیں, ہم سب, وی آل آر موسٹلی. کچھ تو لوگ ہوں گے ہی نا, جبھی تو چل رہے ہیں ہم لوگ. بالکل. اصل میں حنیف صاحب کچھ ایسے ایکس ریز ہے وہ یا ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پیشنٹ کو ہم بھیجتے ہیں تو وہ ایکس ریز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی فلم دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہوتی, ان کی رپورٹ ایسی نہیں ہوتی جو نہ سمجھ آئے, یعنی پیشنٹ کا ڈائگنوسس ہی نہیں ہوتا. کراس لگا دیں آپ. مطلب نہیں, میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ایک ڈاکٹر اگر ایسی چیز محسوس کر رہا ہے, سوری, تو وہ کیا کرے. وہ آج کل تو سوشل میڈیا اتنا عام ہے, لیکن ہمیں لوگوں کو بچانا ہے, انسانیت کو بچانا ہے, انسانوں کو بچانا ہے. تو ہم کو ایسا کام تو کریں, آپ میسج کر دیں بینگ اے ڈاکٹر, بینگ اے ویری گڈ ڈاکٹر, بجائے یہ کہ آپ مطلب یہ کہ اس کو دبائیں اور اس کے اگینسٹ میں کچھ لے لیں. نہیں تو وہ ایک ڈاکٹر کے منع کرنے سے نہیں ہوتا, وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ایک چین جیسے آپ کے والی بات ہوتی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے بعض دفعہ کچھ ایسے سینسیٹیو ہوتی ہیں جگہ, تو اس کے لیے سرجری کے لیے اسپیشلی ریکمینڈ کیا جاتا ہے خاص اچھی جگہ پہ جہاں پہ اچھی مطلب پروسیجر. لیکن اس کا حل یہ ہے کہ ڈاکٹر اگر کہیں اعتبار کرتا ہے اس جگہ پہ تو وہاں پہ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دلوائے اور ان کے لیے اسپیشل جو ہے وہ ریکمنڈیشن ہونی چاہیے. دیکھیں ہم باتیں بڑی آج سیریس کر رہے ہیں, تو پلیز آپ بھی سیریسلی ان چیزوں کو نوٹ کریں. آپ اگر کوئی ریفر کر رہا ہے ڈاکٹر, نو پرابلم, ہو سکتا ہے وہ صحیح جگہ ریفر کر رہا ہو, ہم اس سے تو ہم کچھ ڈس ایگری ہو ہی نہیں سکتے نا, کیونکہ ہی از اے ڈاکٹر, ہم سے بہتر ہے وہ, تو پھر وہ ڈسکاؤنٹ دلائیں. مطلب ہم سب نے ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کرتے ہیں اس کو. تھینک یو. ویلکم بیک. باتیں وہی آنکھوں کے بارے میں ہیں, اور اس میں ہم کسی ایک شخص کو یا ایک ڈپارٹمنٹ کو, کسی کو ہم ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. اس میں بہت سی چیزیں انوالو ہیں, بڑی مافیا ہے, ذخیرہ اندوزی ہے. ہم نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے ویسے, لیکن ہمیں سنبھلنا ہوگا اس سے پہلے کہ حد سے تجاوز ہو جائے معاملہ اور ہم کہیں کنارے. ڈاکٹر صاحب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ریفر کیا جاتا ہے, کیونکہ ہم ڈاکٹر کو مانتے ہیں, پہلے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مطلب ڈاکٹر تو خیر آپ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں فرسٹ ٹائم ہی جائیں گے کسی ڈاکٹر کے پاس, اس کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیا ٹریٹمنٹ کا طریقہ کار ہے یا کیسا ہے, یس یا نو ہے. تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ سب ڈر گئے ہوں گے. اب یہ بڑا ایشو ہے, بہت بڑا ایشو ہے ہم سب کے لیے نا, کہ اب ہم اگر ریفر بھی کیے جائیں گے تو ہم تھوڑے سے ڈرے ہوئے ہوں گے کہ اللہ خیر کرے. لوگ بیچارے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن مجبوراً کروانا پڑتا ہے کیونکہ وہ ان کا ڈاکٹر ہوتا ہے. تو بندہ کرے تو کرے کیا, کوئی اپنی ہر آدمی اپنی لیب شروع کر دے, میں سمجھتا ہوں. نہیں سر, جو بالکل دو طرح کے لوگ ہیں جو ڈرنے, ایک تو ڈر جاتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ وہ دوسرے جو ڈرے ہوئے ہیں, میں نے بتایا نا 2 طرح کے لوگ ہیں. تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ ہے کہ وہ پھر نہ اچھے ڈاکٹروں کے پاس, اچھے ہاسپٹلس کی طرف رش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پھر عام ڈاکٹر کے پاس ہم نہیں جائیں گے, یا اسپیشلٹی جو ہے اگر کسی بڑے ہاسپٹلس میں ویسے بھی آنکھوں کا معاملہ ہے تو یہ تو آئی اسپیشلسٹ ہی کرے گا نا ڈیل. بالکل نہیں, اس میں بھی گریڈس تو نہیں ہے. آئی اسپیشلسٹ مینس آئی اسپیشلسٹ نہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن یہ ہے کہ پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ہاسپٹل سے, یا اگر اس طرح کی کوئی دوا لینی ہے تو وہ خود جائے, خود لے کے آئے, اور خود اس جگہ سے لے کے آئے جہاں کولڈ چین مینٹیننس کی جاتی ہے. تو یہ ایک عام آدمی کے لیے ڈاکٹر صاحب بڑا مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, میں تو سمجھتا ہوں ڈاکٹر ہی کو ٹریٹ کرنی چاہیے یہ چیزوں کو, کیونکہ جو ڈاکٹر سمجھ سکتے ہیں نا, وہ عام آدمی ایک پیشنٹ نہیں سمجھ پاتا کہ وہ کہاں جہاں سے لا رہا ہے وہ اوتھینٹک ہے اور مینٹین کیا ہوگا انہوں نے ٹیمپریچر. تو یہ تو ڈاکٹر ہی میں سمجھتا ہوں نا, ڈاکٹروں کو تھوڑا سا سیریس ہونا پڑے گا اس معاملے میں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ابھی آپ نے ایک اور ذکر بھی کیا تھا نا کہ ہمارے ہاں جو فریجز میں رکھا جاتا ہے اس کو, تو وہاں تو یہ ڈاکٹر دیکھیں, ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے, ڈاکٹر نیچرلی. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بجلی کا فقدان ہے, جی, جنریٹر پراپر نہیں چلتے, بجلی پراپر نہیں آ رہی ہوتی, تو آپ کولڈ چین مینٹیننس کیسے کریں گے؟ واہ واہ واہ, واٹ اے پوائنٹ, واٹ اے پوائنٹ. سر ہم بات کر رہے ہیں, ہم میڈیکل اسٹور والوں کو بھی کچھ نہ کہیں پھر تو بھائی, تو یہی بیچارے وہ بھی کیا کریں. تو یہ اسی جگہ سے لینا چاہیے جہاں جنریٹر بجلی کا پورا پراپرلی فنکشن کو
فنکشنل ہوتا ہے نا جہاں معاملہ، تو اسی جگہ سے لینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے تو پھر یہ میڈیکل اسٹورز میں اس طرح کی دوائیاں ہونی نہیں چاہیے. آئی ایم سوری ٹو سے، میرا خیال ہے. نہیں میں وہی ذکر کر رہا ہوں. آپ ہاسپٹل میں رکھیں آپ، بالکل ہاسپٹل میں، اور ہاسپٹل میں تو ہر چیز ہوتی ہے. جو اچھے ہاسپٹلز ہیں وہاں تو ماشاءاللہ ایک سیکنڈ کے لیے، کیونکہ وہاں تو آپریشن بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہاں تو ہر چیز ان کی اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہے. خدا نخواستہ لائٹ گئی بھی نا تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے نا وہ نہ آئے. آپ ہاسپٹل سے مراد آپ کی فارمیسی سے ہے، ہاسپٹل کی جو فارمیسی ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ان فارمیسیز میں ایسی سینسیٹیو جو ڈرگز ہیں ساری سینسیٹیو ہے، ناٹ اونلی آئی ڈراپس وغیرہ انجیکشن وہیں اویلیبل ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے اسٹورز ہیں ہمارے کراچی میں، بہت بڑے بڑے اسٹورز ہیں جو کولڈ چین مینٹیننس کو پراپرلی مینیج کرتے ہیں. اب یہاں ایک جیسے ایم آر آئی اور اس طرح کا ذکر آیا، تو ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے، ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، ان کا ابھی نی ریپلیسمنٹ ہوئی. تو کس ڈاکٹر نے کی، کہاں کیا کیا ہوا ہے، تو اس کا تو ہم ذکر نہیں کریں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ حیران تھے، وہ ہم بات کر رہے تھے تو کہنے لگا کہ ایک میرے بہت اچھے دوست جو مجھ سے فیس بھی نہیں لیا کرتے تھے. اچھا. تو کہنے لگا انہوں نے 3-4 دفعہ جب ایم آر آئی لکھی اور ایک ہی جگہ سے کروانے کے لیے کہا، تو میں نے اوائڈ کیا. میں نے کہا یار بار بار ایم آر آئی کرا کے میں تھک گیا ہوں. تو میرے پاس انہی دوست ڈاکٹر کا فون آیا، کہنے تم نے ایم آر آئی نہیں کروائی. میں بڑا حیران ہوا کہ ایم آر آئی میں نے نہیں کروائی، لیکن ان کو کیسے پتہ چلا میں نے ایم آر آئی کیوں نہیں کروائی. تو اس کا مطلب کہنے لگا پھر میں ان کے پاس جب گیا جہاں سے ایم آر آئی کروانی تھی وہاں گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ میں انہی ڈاکٹر سے کیوں کرواؤں، تو آپ تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ کریں. تو کہنے لگا سر ہم تو ڈسکاؤنٹ کریں گے لیکن وہ ہم سے ڈسکاؤنٹ نہیں کریں گے. لیکن وہی بات ہے نا کمیشن کی. ہاں تو یہ وہ بہت حیران ہوا میں یہ بات سن کے. کہنے کا اتنے اچھے دوست، وہ کہنے کا کہ وہ پھر ہمارے ساتھ پرابلم ہو جائے گی، اور وہ کہنے کا پھر وہ باہر جانا ہے. وہی والی بات ہے کہ وہ باقاعدہ وزٹ کروائے جاتے ہیں. ہاں سر یہ تو بڑا آئی مین ایوری بڈی نوز. آئی مین آج کل تو بڑی عام چیزیں ہو گئی ہیں کہ مطلب ڈاکٹرس کو کتنی مراتیں دی جاتی ہیں یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کی طرف سے، جو ان کے ریپ بیٹھے ہوتے ہیں ریپرزنٹیٹیو. وہ کیا ہوتے ہیں، آپ مریضوں سے زیادہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں کئی جگہوں پہ. ابھی آپ نے ایک چیز اور بھی دیکھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو جہاں اگر 2 دواؤں کی ضرورت ہے وہاں ڈاکٹر 3-3 4-4 دوائیں بھی لکھتے ہیں. لیکن یہ پریکٹس عام نہیں ہے، خاص جگہ پریکٹس ہے، اور خاص جگہ ہی لوگوں کو یہ نوازا جاتا ہے، اور خاص لوگ ہی اس میں انوالو ہیں. تو اس پہ بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. جیسے ہم میڈیکل اسٹور کی بات کر رہے ہیں تو اس کو جو چیک، لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فارماسسٹ ہونا چاہیے جو انڈر سپرویژن ہو وہ میڈیکل اسٹور کام کرتا ہے. تو فارماسسٹ اگر نہیں ہے تو فارماسسٹ، کیونکہ عام لوگ ہی بیٹھے جہاں میں تو ایجوکیٹڈ ہوتا ہے بندہ، فارماسسٹ کہلاتے ہیں نا. تو فارماسسٹ اگر ہوگا تو وہ ان چیزوں کو، سب کچھ چیزوں کو مینیج کرے گا پراپرلی. اور ہماری کاؤنٹر سیل کتنی ہے؟ کاؤنٹر سیل کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی دوا کو چلے جائیں اور دوا لے جا کے نام بتائیں اور آپ کو دوا مل جاتی ہے. ایسا پوری دنیا میں نہیں ہے، ہمارے یہاں ہے ایسا. اب دوا دی جاتی ہے. اچھا یہاں ایک اور بھی کمپٹیشن ہے. یہاں یہ کمپٹیشن ہے کہ فار ایگزامپل پیراسٹامول لینی ہے آپ نے، سوری، تو پیراسٹامول یا کوئی بھی دوا لینی ہے تو وہ کاؤنٹر سیل سے مراد یہ ہے کہ جس کمپنی کا میڈیکل ریپ اس میڈیکل اسٹور والے کو زیادہ نواز رہا ہے تو وہ اس کی پروڈکٹ بیچنے کی کوشش زیادہ کرتا ہے. اسے کاؤنٹر سیل کہتے ہیں. تو کاؤنٹر سیل جب آپ کی بہت زیادہ ہے، جہاں پہ یہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ جس جگہ کاؤنٹر سیل زیادہ ہے تو وہاں اس طرح کی کرائم ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ ہم سب کو پتہ ہے، اور ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو کنٹرول کر رہے ہیں ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. ایسا ہی ہے نا. لیکن بس کرے کون یہ کام. ڈاکٹر صاحبہ مطلب باتیں تو ہماری نیچرلی دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو ہم کر جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نو بڈی نوز کہ کل ہم آ جائیں اس لپیٹ میں اگر ہم خاموش رہے اور ہم نے بات نہیں کی ہے. مطلب کچھ باتیں ہم ایسی کر جاتے ہیں جو واقعی ہمیں بھی لگتا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا کرے آدمی. مطلب ہم اگر کچھ بولتے ہیں تو جتنے بھی ہماری اتھارٹیز ہیں نیچرلی وہ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ان کی علم میں ابھی بھی نہ ہوں. تو یہ بیسیکلی ان کو میسیجز ہوتے ہیں آپ کی طرف سے، میری طرف سے، وینس چینل کی طرف سے، کہ ہمارا مقصد صرف بہتری ہے. ہمیں کسی کو ڈی گریڈ یا اپ گریڈ نہیں کرنا، نہ ہی ہمیں کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. ہمیں تو یہ چیزیں بتانی ہے کہ یہ ہو رہا تھا، یہ اب کیوں نہیں ہو رہا، اور اب ہونا چاہیے تو بہتری آ سکتی ہے انشاءاللہ. تو بس اب ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے. آپ ایک اچھا سا، جیسے انہوں نے ایک بڑا اچھا میسیج دیا، کوئی آپ بھی دے دیں تاکہ مطلب کیا ہے کہ اللہ کرے کچھ آسانی ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو اس میں ڈیمیج ہوئے ہیں یا افیکٹ
جی دیکھیں جو لوگ ظاہر سی بات ہے جن کے ساتھ پرابلم ہو گیا وہ تو اب ریورسیبل اگر ہے ڈاکٹرز ان کا گورنمنٹ ان کا علاج کرائے گی. اور پھر یہ ہے کہ آپ لوگ بھی نیکسٹ ٹائم کیئرفل رہیں, ہر ایک ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں, اسپیشلی جو ڈاکٹر اس سے کنسرنڈ ہیں ان لوگوں کے پاس جائیں. اور کچھ یہاں پر غلطی ایک آدمی کی نہیں ہوتی, کچھ غلطیاں ہماری اپنی بھی ہوتی ہیں. ہمیں خود بھی اویئرنیس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ کہاں غلطی کس جگہ ہوئی. اور اس کے علاوہ میں گورنمنٹ سے, کیونکہ ہم سب کے اوپر ان چیزوں کو مینٹین, میرے یا آپ لوگوں کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم بہت باتیں کریں لیکن ایکچولی تو فرق پڑتا ہے جو اتھارٹیز ہیں جو اس کے اوپر ایکشن لیں, جو کوئی کام کریں. ہمارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ایک میسیج ہے جو ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے جو ہم سب کی ہیلتھ کا جو ہے رسپانسبل ہے. میری ان سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, ہم بھی آپ کا ہی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ہی ہیلتھ کے ایک سیکٹر کا پارٹ ہیں, اور کہ بعد میں بھی اب آپ لوگ اتنا اسٹرگل کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے آپریشن فری کریں, ٹریٹمنٹ فری کریں, تو اس سے پہلے ہی آپ پلیز چیک اینڈ بیلنس رکھیں. ان چوروں کو, ان مافیا کو تھوڑا سا کنٹرول کریں, کیونکہ اگر ان لوگ ہمارے پاکستان میں لوگوں کو تکلیف ہوگی تو اس کا مطلب ہے ہمیں تکلیف ہوگی, آپ کو تکلیف ہوگی. سب لوگ خراب نہیں ہیں, آپ برے لوگوں کے ساتھ ہم اچھے لوگ بھی بدنام ہو رہے ہیں. تو ہم گورنمنٹ سے التماس ہے کہ اچھے لوگ جو ہیں اس میں وہ سامنے آئیں اور ان لوگوں کو کنٹرول کریں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. دیکھیں آپ اپنے ڈاکٹروں پہ پورا بھروسہ کریں, لیکن ان دا مین ٹائم آپ احتیاط بھی کریں. اور بڑی اچھی بات کی مطلب ڈاکٹر صاحبہ نے کہ یہ کام اتھارٹی کر سکتی ہے, باقی انڈیویجولی کوئی نہیں کر سکتا. جب تک اوپر سے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہاں میں اجازت چاہیں گے آپ سے, انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ نے کہبان. پاکستان زندہ باد.